हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले बात करेंगे चीन की, जो अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के सिलसिले में पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आ गया है। ये कैसे आया है, इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पर इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बात कि क्या जुम्मे को इस्लामाबाद में इस्लामाबाद टॉक्स यानी कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात हो पाएंगे, क्या तफसीलात हैं इस्लामाबाद की, वो भी आपको बताएंगे। और तीसरे नंबर पर बच्चों के हवाले से एक गैर मामूली सेगमेंट हम कर रहे हैं। जो भी वालदैन हैं और बिलखुसूस वफाकी ब्यूरोक्रेसी और वफाकी अदलिया, इस सेगमेंट को ज़रूर देखें कि अगर आप पूरे मुल्क में चाहते हैं कि बच्चों की गुमशुदगी का मसला और बच्चों से मुतल्लिक दीगर मसाइल बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, तो ये सेगमेंट ज़रूर देखिएगा। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं आप? फ़खर आप ठीक है? बिल्कुल, अल्लाह के शुक्र, सब ठीक ठाक। फ़खर क्या नहीं ताज़ी है? शाह जी, नई ताज़ियाँ तो आपके पास ही हैं, आपकी फील्ड में सब कुछ हो रहा है। पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पे पाकिस्तान में दुनिया भर का मीडिया भी आया हुआ है। मुज़ाकरात जिसका पूरे मुल्क को इंतज़ार, पूरी दुनिया को इंतज़ार है, वो होने को नहीं आ रहे। पहले मुझे ये बताएं कि क्या जुम्मे को दोबारा से मुज़ाकरात होंगे, नहीं होंगे? क्या सिक्योरिटी का, तो मैं जब यहाँ ऑफ़िस आ रहा था, क्योंकि हमारा ऑफ़िस भी रेड जोन में ही आ जाता है, तो बड़े ही सख्त यहाँ पे जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, घूम घुमा के ही आना पड़ता है। मुझे ये बताएं कि ये इस्लामाबाद के लोगों की ये जो ख़ास तौर पे गो के तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद भी लोग ये सब हर्डल्स को बर्दाश्त कर रहे हैं कि शायद ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, पाकिस्तान का एक तो दुनिया में नाम वो होगा। तो मुझे ये बताएं कि क्या कल कोई मुज़ाकरात के हैं इम्कानात या नहीं हैं अभी? फ़खर अभी तक तो मुज़ाकरात के इम्कानात कोई नहीं है। अच्छा। मेरी इन मुज़ाकरात में मसरूफ़ और इन मुज़ाकरात में जो टॉप 5-6 पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी अगर मैं बात कहूँ तो उनमें से कुछ लोगों से मेरी बात हुई है और जो ये अरेंजमेंट सारा कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। ईरान की तरफ से नहीं आ रही? ये ईरान की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है अभी तक, चीज़ें हवा में हैं। अगर ईरान आज कंफर्मेशन किसी टाइम दे तो वो हो सकता है, लेकिन ईरान अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा। अच्छा, फिर मैंने ईरानियों से भी चेक किया, क्योंकि यहाँ पर जो मुंतज़मीन है बड़े पावरफुल लोग हैं, वो भी, उन्होंने तो मुझे ये बताया कि जी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ईरान चूँकि अहम है और ईरान में हमारा एक राब्ता है जो कि ईरानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, एक ज़िम्मेदार शख्सियत है वो, और उनकी बड़ी अहमियत है, तो उनसे मैं राब्ते में हूँ। आपकी बड़ी दूर तक पहुँच है? नहीं, दूर तक नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट आपको पता है हम लोग सब जगह रखते हैं, और इत्तेफाक ऐसी बात है फ़खर के मैं कभी आज तक ईरान नहीं गया, और मेरी लेकिन अभी बड़ी ख्वाहिश है, मैं अभी जाना चाहता था, लेकिन आपको पता है हालात क्या है कि वो नहीं जा पाए। तो फ़खर ईरानियों ने भी मुझे इस बात की तस्दीक की है कि अभी कोई इम्कानात नज़र अभी तक हमें कोई हदायत नहीं है किसकी तरफ से। उनके जो रूहानी पेशवा हैं वो मुज्तबा खामनाई, क्योंकि असल पहली बात तो ये थी कि मुज्तबा खामनाई साहब के पास वो बात जाए जो 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 चीज़ें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 15 से 18 तक 18 अप्रैल तक, आपको पता है 3 दिन ईरान में रहे हैं, तो वो लेके गए थे कुछ चीज़ें, और उसके जवाब में उन्हें कुछ बताया गया था, फिर कुछ चीज़ें तय हुई थी, तो वो खामनाई साहब के पास जानी थी। तो चूँकि वो पब्लिक में नहीं है, तो वो मैसेज जो है वो खुफिया तरीके से गालबन उन्हें पहुँचाया गया है, और ख़्याल ये है कि जो मुज्तबा खामनाई है इसके ऊपर मुशावरत के बाद कोई फ़ैसला करेंगे, और जब तक वो फ़ैसला नहीं करते तब तक मुज़ाकरात ही होंगे। अब अमेरिका से खबर निकली कि जी जुम्मे को मुज़ाकरात हो रहे हैं। ट्रंप ने ही बताया ना साफ़ जी, ट्रंप ने मुख्तलिफ जर्नलिस्ट को बताया कि जुम्मे को मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, अब वो जब वो खबर निकली तो चूँकि मैं इधर इन टच था यहाँ पे, मैंने उन्होंने कहा जी जुम्मा कन्फर्म नहीं, मैंने कहा हो सकता है हफ्ता हो। फिर मैंने एक ट्वीट कर दी फ्राइडे और सैटरडे, तो मुख्तलिफ लोग नीचे बात करने लग पड़े। तो फिर मैंने अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत के भी टॉप लोगों में हैं, यानी कि इस मुज़ाकरात के जो मुंतज़मीन हैं उनमें से हैं, और जो ईरानी गवर्नमेंट है, तो मैंने उधर
پوچھنا شروع کیا اسی حوالے سے تو مجھے اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جی ابھی تک ہوا میں. جمعہ نہ ہفتہ. ایک اور بات بھی ہے کہ ایران کبھی نہیں مانے گا اس ڈیٹ کو جو امریکہ دے. وجہ کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں ایران کہتا ہے کہ امریکہ تو جنگ ہارا ہوا ہے, جنگ تو ہم جیتے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, اور ایران کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ایران کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیٹ اناؤنس کرتا ہے تو وہ تو میڈیٹر کرے یا میزبان کرے. یہ تو امریکہ ایک فریق ہے, اینڈ ٹو بی فیئر یہ امریکہ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ ایک فریق ہے. اگر وہ پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے. جو پہلے مذاکرات ہوئے تھے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا 10 کو آئیں, جی ہاں, یہاں پہ ہم آپ کو ہوسٹ کریں گے. 10 کو تو نہیں, میرا خیال ہے 11 کو پھر یہ مذاکرات ہوئے تھے. لیکن یہ واقعی آپ کی بات درست ہے, میڈیٹر نے ہی یہ ڈیٹ دی تھی اس کے حوالے سے. اچھا تو اب یہ معاملہ یہ ہے کہ ایران کا کہنا یہ ہے کہ میڈیٹر دے تو ہم, تو میڈیٹر کیوں نہیں دے رہا؟ میڈیٹر اس لیے نہیں دے رہا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اس بات کا وہ جو پلان ہے جس کے اوپر ایگری کرنا ہے. اچھا میں آپ کو جو میرے پاس معلومات آئی ہیں وہ بھی آپ سن لیجئے. دیکھیے ایران کا جو معاملہ تھا نا جس کے اوپر بہت زیادہ ہم بھی سمجھتے تھے کہ وہ جو 400 کلو گرام ہائیلی انرچڈ یورینیم ہے اس کا تنازع ہے, میرے خیال میں وہ تنازع طے کر لیا گیا ہوا ہے اور ایران ایگری کر گیا ہوا ہے کہ ایران 15 سال کے لیے یورینیم جو ہے انرچ نہیں کرے گا اور اس کو IAEA کے انسپیکٹرز کی موجودگی میں ڈائلیوٹ کیا جائے گا, اس کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے گا میڈیکل پرپسز کے لیے. آپ کو پتہ ہے وہ یورینیم ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے تو وہ ان کو دے ور ریڈی. یہ ساری چیزیں طے تھی. جو آخری تنازع بنا تھا, آخری جو جس کی وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھ پائے تھے, وہ تھا ایران کہتا تھا کہ آپ ہمارے ایسٹس فل 4 ڈی فریز کریں. آپ کو پتہ ہے ان کے ایسٹس 1979 سے 120 ارب ڈالرز ہیں جو باقر کالباف نے آتے ہوئے پہلے یہ بتایا تھا. تو وہ ویسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی لیبنان ایشو نہیں تھا کیونکہ لیبنان کو آج بھی ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اسرائیل اور لبنان کے. نہیں, امریکہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ دیکھیں لیبنان ایک الگ ساورن ملک ہے جس کے ساتھ ہم الگ سے مذاکرات کریں گے. اور یہ بات یہ طے ہو گئی تھی کہ وہ لیبنان والا معاملہ ٹھیک ہے آپ شور جتنا مرضی مچائیں یا گیلری سے کھیلیں یا جو بھی آپ کا ہے, لیکن لیبنان جو ہے اس کے مذاکرات ہم کروا رہے ہیں اور وہ ہمیں مان رہے ہیں. آپ ان کی بات ہے. تو جو اصل تنازع تھا وہ پیسوں کا تنازع تھا. اب یہ ساری باتیں ابھی اسلام آباد میں امریکہ کے 12 جہاز, میں نے کل رات کو چیک کیا تھا, 12 جو ان کے جہاز ہیں جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہیں. تقریباً 8-10 گاڑیاں بھی ہیں یہاں پر جو ان جہازوں میں آئی ہیں. پورا ایک سسٹم ہے نا سیکیورٹی کا, تو وہ ان کے لوگ یہاں پر موجود ہیں کیونکہ وہ تیار ہیں ہر لمحہ کہ انہیں کوئی بھی سگنل دے سکتا ہے. یو نیور نو یہ کیوں تاخیر کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑے بیتاب ہیں اسلام آباد آنے کو, اسلام آباد بھی آنے کو, کہ اگر گرین سگنل آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے JD وینس اکیلے نہ آئے, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہاں پر آ جائیں. تو ایٹ دیٹ ٹائم جو اتنا پیرافرنیلیا حرکت میں آئے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی ہی ان کو رکھیں. تو لیٹس سی کہ یہ کب ہوتا ہے. تو آپ بتائیں, آپ بھی تو اس والے سے چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. شاہ جی بالکل. ایک تو سیکیورٹی کی جو حکومت نے انتظامات کیے تھے وہ ہٹائے نہیں ہے, ختم نہیں کیے. جو صوبوں سے پولیس منگوائی گئی تھی وہ بھی ابھی تک آپ یہاں پہ اسلام آباد میں ہر جو چیک پوسٹ ہے اور اس کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے. طیاروں کے حوالے سے جب یہ اسلام آباد آنا تھا تو US گورنمنٹ جیٹس نامی ایک ویب سائٹ بھی ہے اور اس کا وہ ٹویٹر پہ بھی وہ ان کے ٹیل نمبر سے ان کو ٹریک کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ طیارہ جو حکومت کے خاص طور پہ یہ اس طرح کی لاجسٹک اور اس کے حوالے سے اور ایون پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کے جو ایئر فورس 1 اور 2 ہے ان کو ٹریک کرتا ہے. وہ اس نے جو لاسٹ ان کا طیارہ آیا تھا وہ جس دن مذاکرات ہونے تھے اس رات ایک رات پہلے 10:46 پہ 11واں طیارہ یا 12واں طیارہ وہ اس ٹائم یہاں پہ لینڈ کیا تھا نور خان ایئر بیس پہ. اس کے بعد کوئی 1-2 طیارے واپس گئے جو ان کی جرمنی میں بیس ہے. باقی جو طیارے ہیں وہ یہاں سے واپسی کا اس نے ابھی تک نہیں بتایا, تو اٹ مینس کہ وہ یہاں پہ ہی ہیں. دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ آخری ٹائم پہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اناؤنس کر دیں. یہ میرا خیال ہے کہ اب زیادہ عین ممکن ہے, خاص طور پہ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ یہ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اسپوائلرز یا کوئی اس طرح کی جو رکاوٹیں آ جاتی ہیں, اس سے بہتر ہے کہ یہ نیکسٹ جو راؤنڈ آف ٹاکس ہو اس میں پاکستان یہ کوشش کرے کہ ان کا جو معاہدہ ہے وہ جو امن کے لیے
وہ فائنل ہو جائے اور اسی وقت اس کا جو ہے وہ سائننگ کے حوالے سے. تو صدر ٹرمپ کو پہلے جو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ شاید چائنا کا جو وزٹ ہے اس ٹائم ہی یہ وہ کریں، ٹور کریں. اب پاکستان کی یہ بھی کوشش ہے کہ بجائے اس کے کہ پھر وہ اسی طرح کے مذاکرات اور پھر اسی طرح کے مسائل میں پھنسنے کے اس کو فائنلائز کرایا جائے جب بھی ہوگا. اب کیونکہ دونوں سائڈ سے ایران کو امریکہ نے کچھ اپنی ڈیمانڈز جو ہیں وہ فائنل وہ دی، جس کا آپ وہ بتا رہے تھے نا کہ مجتبیٰ خامنہئی نے اس کا جواب دینا ہے. وہ اس کی بھی جو جب بھی ہوگا تو فائنل کنکلوژن کے ساتھ ہی یہاں پہ آئیں گے. اور دوسری چیز، اگر یہ مذاکرات میں کوئی ہنٹ مل گیا کہ ایران تمام تر پوائنٹس کے اوپر جو بھی مطلب آپس میں گیو اینڈ ٹیک کر کے وہ ہو سکتا ہے، فائنل ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، تو پھر جے ڈی وینس نہیں آئے گا، پھر صدر ٹرمپ ہی آئے گا. کیونکہ جو امریکی شاید آئین کے مطابق ایک کو وہاں پہ امریکی سرزمین میں ہی رہنا ہوتا ہے کہ وہ ہاں ان کیس کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ایک وہاں پہ امریکی نائب صدر کا عہدہ تو بیسیکلی اسی لیے ہے نا، کیونکہ صدر خدا نخواستہ اور اکٹھے وہ آ نہیں سکتے. تو پھر آپ تھینک یو، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی آ جائے. نہیں تو وہ یا پھر اگر ٹرمپ آئے گا تو جے ڈی وینس نہیں آئے گا، یا جے ڈی وینس آئے گا تو پھر ٹرمپ نہیں آئے گا. تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہوگا جب بھی مذاکرات ہوئے نا، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فائنل سٹیج ہے یا یہ فائنل سے پہلے والی کوئی ایک سٹیج ہے. تو یہ ایک بڑا انڈیکیٹر بطور ایک صحافی کے میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس کو آبزرو کرنے والی بات ہوگی. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا شاہ جی، کہ یہ جو مذاکرات کے حوالے سے پاکستان نے اپنی کوشش کر لی. لوگ بھی یہ سوالات کر رہے تھے. ایون میں اس دن پڑھ رہا تھا ٹویٹ جنرل سعید صاحب کا، وہ بڑے اچھی آج کل جو ہے نا اس حوالے سے ان کی جو کامنٹری ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ دونوں جو ہے نا یہ ان کے پاس ڈیسائسو وکٹری نہیں ہے. جب کسی ایک فریق کے پاس ڈیسائسو وکٹری نہ ہونا تو اس صورتحال میں جب مذاکرات ہوتے ہیں وہ میڈیٹر کے لیے بڑا ٹف وہ ایک سچویشن ہوتی ہے. کیونکہ دونوں جو سائڈز ہیں وہ میکسیمم لیوریج لینے کے لیے تاکہ وہ اپنا جو نیریٹو ہے یہ بتا سکیں کہ ہم نے جنگ جیتی ہے یا ہم نے جیتی ہے. ایک سائڈ کلیئرلی اگر جیتی ہوئی ہو نا تو وہ تو پھر ڈکٹیٹ کراتی ہے اپنی ٹرمز جو لوزر سے. تو یہاں پہ جو دونوں کلیئر ونر بھی نہیں ہیں، دونوں کلیئر لوزر بھی نہیں ہیں. تو ایسے میں پاکستان کے لیے ان دونوں کو منانا، میز پہ بٹھانا اور جو مختلف نکات ہیں ان کے اوپر رضامند کرانا، یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. اس لیے یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ چائنا اور رشیا کی انوالومنٹ بہت زیادہ سخت ضروری ہے. تو یہ جو ان کا میں پڑھ رہا تھا یہ بالکل انہوں نے لاجیکل اور بڑی درست بات کی ہے. نہیں آپ یہ بتائیں مجھے، یہ تو جنرل صاحب نے بات کی ہے، آئی ریسپیکٹ ہم. وہ بتائیں نا کہ جو چین نے پیغام دیا ہے، بالکل وہ بتائیں. بالکل دیکھیں تو اسی پہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کا پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ جب یہ مذاکرات کا پہلا دور تھا اس سے 1 یا 2 دن پہلے ڈار صاحب گئے تھے چائنا، 1 دن بعد چائنا گئے تھے. ہاں تو وہ انہوں نے سارا کچھ بریف کیا تھا. تو اس سے ایک چیز تو واضح ہے کہ چائنا اس پہ سارے پروسیس میں آن بورڈ ہے. اب ایک اسرائیلی اخبار ہے اسرائیل الہیوم کے نام سے، وہ اس کی جو رپورٹنگ کے حوالے سے میں اس کو یہ جنگ کے دنوں سے یہ آبزرو کر رہا ہوں خاص طور پہ اس کی کچھ سٹوریز کے حوالے سے. جو سب سے پہلی میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ کیوں اس کی جو سٹوری کے حوالے سے کہ جس دن یہاں پہ اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے اور جے ڈی وینس یہاں سے چلے گئے تھے، اس کے اگلے دن ایک یہاں رپورٹ آئی تھی اسی اخبار میں کہ امریکہ اور ایران کے ڈیلیگیشن میں آپس میں تلخ کلامی ہوئی، ایک دوسرے کے اوپر شاؤٹ کیا. تو پاکستانی میڈیٹر نے اٹھ کے بچ بچاؤ کیا ان کا اور پھر ریسیس اناؤنس کر دی. یہ جو انہوں نے رپورٹ کی تھی نا اس ٹائم کوئی بھی اس کو سچ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ تو ایسے ہی چھوڑ رہا ہے یار، یہ کوئی ٹیبلوئڈ ٹائپ کا ہوگا. ابھی 2-3 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا جو ہمارے اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے ایاز صادق صاحب، انہوں نے کسی تقریب میں خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا ٹف ایک جو نیگوسیشن کے حوالے سے یہ پورا پاکستان جو کوشش کر رہا ہے کتنا مشکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ 6 مرتبہ ایسا ہوا ان مذاکرات یہ جو 20-21 گھنٹے چلے تھے، اس میں 6 مرتبہ دونوں جو سائڈز تھی ایک دوسرے سے ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے تھے. کبھی ڈار صاحب جا رہے تھے ان کو منانے کے لیے، کبھی فیلڈ مارشل جا رہے تھے، کبھی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب جا رہے تھے. اور رات کے 3:15 بجے وہ کہتے ہیں مجھے ٹیلی فون کال آئی کہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اب ڈرافٹ بن رہا ہے جو ایگریمنٹ کا، تو آپ بھی آ جائیں. کیونکہ جو ایک ڈپلومیٹک اس کے تحت نا پروٹوکول کے تحت، کیونکہ ایران کے اسپیکر آئے ہوئے تھے تو ان کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ ایک وہ پروٹوکول کے تحت یہاں پہ موجود ہونا تھا. تو یہ اس پہ وہ بتا رہے تھے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو چیزیں چل رہی تھی اس میں اب اسی اخبار نے ایک رپورٹ کیا ہے خبر، اور بڑی میں سمجھتا ہوں وہ اہم اس لیے ہے کہ موجودہ صورتحال میں
خاص طور پہ جو پاکستان اس ٹائم اس کو ٹف جو سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ایران نہیں مان رہا، چائنا کی طرف سے ایک ہائیسٹ لیول سے پیغام گیا ہے ایران کو، اور چائنا نے اس میں 2-3 باتیں ایسی کی ہیں جس سے نظر آ رہا ہے کہ شاید ایران جلدی مذاکرات کے لیے مان سکتا ہے۔ ایک جو مطالبہ پہلے نمبر پہ چائنا نے کیا ہے ایران سے، وہ یہ کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو آپ فوری طور کے اوپر کھولیں، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی جو ریولوشنری گارڈ کی جو لیوریج اور جو اس کا انفلوئنس ہے، سویلین کے ساتھ آپ اس کو بیلنس کر کے ایک یونینیمس جو ہے وہ فیصلہ کر کے مذاکرات کے حوالے سے۔ تیسرا ایک اس پہ انہوں نے کہا کہ جو سب سے امپورٹنٹ جس کو میں سمجھتا ہوں، وہ چائنا نے اپنے کچھ کنسرنس شو کیے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں، لیکن مذاکرات میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک چیز تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہو رہی تھی، یہ 28 جو فروری تھی، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا کہ ایران اور اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر امریکہ کی طرف سے یہ مذاکرات ان کے ساتھ کر رہے تھے عمان میں، اس میں ایک چیز پہ کچھ یہ میرے لیے بھی نئی انفارمیشن ہے، وہ یہ ہوئی تھی کہ جو آپ وہ ایسٹس کی جو ان کی جو ریلیز کرنے کے حوالے سے امریکہ کی بات کر رہے تھے $120 بلین کا، چائنا یہ سمجھتا ہے کہ، اور یہ چائنا ہو سکتا ہے ان کے پاس انفارمیشن ہو کہ یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان کہ یہ جو ایسٹ ان کے ریلیز کیے جائیں گے، اس کے اگینسٹ کچھ جو امریکی کمپنیاں ہیں ان کو کوئی آئل کے حوالے سے وہاں پہ ایران کے اندر کوئی ٹھیکے یا کوئی اس طرح کا شیئر وغیرہ کچھ اس طرح کا جو ہے وہ کوئی میکانزم تیار ہو رہا تھا۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ آپ کو یاد ہے نا کہ وینزویلا پہ جو ٹرمپ نے ان کو جو مادورو جو ان کا صدر تھا اس کو گرفتار کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وینزویلا کی تمام آئل جو پروڈکشن ہے اور اس میں امریکی کمپنیاں کام کریں گی اور کما کے ان کو دیں گی جو وینزویلا کو۔ تو اسی طرح کی کوئی وہ جو ہے یہاں پہ آئل کے حوالے سے ٹرمپ یہ چاہتے تھے کہ ادھر بھی ان کا کوئی رول ہو۔ چائنا نے کہا ہے کہ یہ کوئی امریکی انفلوئنس خاص طور پہ آئل کے حوالے سے نیگوسیشن میں کسی طور کے اوپر بھی ایران کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف سے خاص طور پہ، اور دوسرا اس میں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ اس میں یہ اس خبر میں جو رپورٹ کیا گیا وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو اکنامک انٹرسٹ ہیں جو ایران کے ہیں ایران کے اندر چائنا کے، اس کو بھی ان مذاکرات کے اندر سیف گارڈ کرنے کے حوالے سے وہ جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اس حوالے سے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے جلد از جلد ان کو شروع کرنا چاہیے۔ دو چیزیں یعنی اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ، ایک تو جو چائنا کے جو اکنامک انٹرسٹ کے حوالے سے، اور دوسرا امریکی خاص طور پہ آئل کے حوالے سے اس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور اس میں جو اس خبر کے اندر بتایا گیا وہ اور زیادہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ اگر یہ ایران اس کو زیادہ تاخیر کرتا ہے یہ مذاکرات کرنے یا جو اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے، کیونکہ اس سے دنیا کی معیشت تو ہو ہی رہی ہے افیکٹ، چائنا کی بھی اب افیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، تو پھر چائنا کیا کرے گا؟ چائنا ریکنسیڈر کر سکتا ہے اپنے جو آئل ریسورسز کے حوالے سے ایران کی جگہ وہ کوئی اور دوسرے ریسورسز بھی ایکسپلور کر سکتا ہے، یعنی انڈائریکٹلی چائنا نے یہ بھی میسج کنوے کر دیا۔ تو اس سے مجھے اب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو چائنا کی طرف سے ایکٹیو ہونا، اور اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے مذاکرات دوبارہ سے آن ٹریک آ جائیں اور ایران کی طرف سے بھی جو ہے یہ مذاکرات کی حامی بھر کے یہاں پہ کوئی فائنل اس کا کوئی وہ نکل سکے۔ میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ سے، اور آئی ہوپ کہ خدا کرے یہ جلد ہو جائے۔ بالکل، جمعے کو تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن دعا کرے کہ ہفتہ ویسے شاہ جی ویسے یہ ہم صحافی یا ہم پاکستانی قوم جو ہے نا وہ ہمیشہ جلد بازی کا وہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایران کے اوپر 20,000 سے زیادہ بم برسائے گئے ہیں، وہاں پہ تہران کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا۔ تو کوئی بھی قوم ہو اگر جس کی اس طرح ڈسٹرکشن اور اس طرح کی وہ ہو، تو اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ جب کہیں مذاکرات کے لیے آ جائیں، تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ہم تو ڈائریکٹ افیکٹیز نہیں ہیں، ہم صرف اس وجہ سے کہ کریڈٹ ہمیں ملے پاکستان کو، تو اس لیے جلد از جلد آنا چاہیے ان کو۔ تو وہ ہر ملک اپنے اپنے جو مفادات ہیں، اپنے اپنی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اس کو بھی سوچ کے ہی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ ایک خامی ہے خلوص لوگوں میں، کم وقت بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا ہے۔ تو شاہ جی مجھے یہ بتائیں، آپ یہاں پہ ایک بات کر رہے تھے چائلڈ رجسٹریشن اتھارٹی کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑا دلچسپ کیس آج کل زیر سماعت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بھر میں، بلکہ دنیا بھر میں کہیں تو تب بھی غلط نہیں ہوگا، ایک مسئلہ بہت سنگین نوعیت کا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بچے گم ہو جاتے ہیں، بچے اغوا کر لیے جاتے ہیں، پھر
پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ بچے کہاں گئے. پھر کئی واقعات, ابھی ایک بچہ کوئی 18 سال کے بعد کہ 15 سال بعد آپ کو پتہ ہے سرگودا سے ایک بچہ ملا ہے. تو اسلام آباد کی جو ہائی کورٹ ہے اس میں جسٹس سومرو ہیں, خادم حسین سومرو, جسٹس خادم حسین سومرو, وہ ایک کیس سن رہے ہیں اور کیس یہ فائل کیا ہے ایک خاتون نے, ان کا نام ہے عظمیٰ محب. اچھا, یہ جو خاتون ہے عظمیٰ محب, انہوں نے عدالت میں کیس فائل کیا کہ دیکھیے بچوں کی رجسٹریشن کی ایک اتھارٹی قائم ہونی چاہیے وفاق میں جو پورے ملک کے بچوں کو رجسٹر کرے. ظاہر صوبوں کی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے. کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ انہوں نے یہ بتایا کہ جی بچے پیدا ہوتے ہیں, بچوں کو رجسٹر کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے. اچھا, وہاں پر بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی وہ تو نادرا کرتا ہے. وہ پتہ لگا تو نادرا تو نہیں کرتا, کوئی قانون ہی نہیں ہے. ایک یونین کونسل میں ایک رجسٹریشن کی جاتی ہے, برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, اس کا بھی کوئی قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے, قانون کے دائرے میں اس وقت آتے ہیں جب وہ بچہ جو ہے بے فارم بنتا ہے, وہ بھی والد کی وجہ سے بنتا ہے نا, بے فارم بھی. جب وہ نادرا کے رجسٹریشن کے اوپر ہوتا ہے تو وہ قانونی کام ہے. تو اس خاتون نے یہ پلیڈ کیا ہے عدالت کے سامنے, اور جس کو جسٹس خادم سومرو نے بڑا پسند کیا ہے, اور جسٹس خادم سومرو اس میں بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں. وہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ بچوں کے پیدائش کے موقع کے اوپر ان کے فٹ پرنٹ, ان کے ہینڈ پرنٹ اور ان کی آنکھوں کا ریٹینا جو ہے اس کو سکین کیا جائے. یعنی کہ فٹ پرنٹ اور ہینڈ پرنٹ یہ بدل سکتے ہیں, آنکھوں کا جو ریٹینا ہے یہ نہیں بدلتا, یہ جو بچپن میں ہوگا وہ بڑھاپے میں بھی وہی ہوگا. اچھا, اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر بچوں کی گمشدگی کا جو معاملہ ہے وہ فوری طور پہ حل ہو جائے گا کہ ایک ڈاٹا ہوگا, نیشنل ڈاٹا ہوگا چائلڈ رجسٹریشن اتھارٹی کا, اور اس ڈاٹا میں ساروں کے ایک مخصوص نمبر ملے ہوں گے, ہر بچے کا ایک مخصوص نمبر ہوگا, اور اگر وہ گم ہوتا ہے تو کہیں پہ بھی ملتا ہے, وہ کسی بھی جگہ جا کے اس کی آنکھوں کو سکین کرائیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ کون بچہ ہے, کس کے والدین ہیں, اس کے والدین کون سے ہیں, یہ پتہ لگ جائے گا. اور پھر اگر اس کو ویسے براڈر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ گھوسٹ سکولز ہیں, سکولوں میں بچے آتے نہیں ہیں, یا آتے ہیں تو ظاہر کیے جاتے ہیں کہ جی ان کی تعداد 20 ہوں تو 100 بتایا ظاہر کیا جاتا ہے. تو اگر یہ کام ہو جائے تو اسکینر اگر انٹرنس پہ لگ جائے گا تو وہ تو پھر ایگزیکٹلی پتہ لگ جائے گا کہ کون سا بچہ آیا کون سا نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو یہ اگر براڈر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلا ہے کہ بیسیکلی یہ جو خاتون ہے عظمیٰ محب, یہ غالباً ایک ادارہ ہے فیڈرل امیونائزیشن ڈائریکٹریٹ, ٹھیک ہے, فیڈرل FID اسے کہتے ہیں. یہ خاتون وہاں پر کوئی کام کرتی ہے, وہاں پہ کوئی خریداری ہو رہی ہے ویکسین کی, اور اس ویکسین کی خریداری کے حوالے سے کوئی تنازع ہے, تو یہ غالباً خاتون ادھر کام کرتی ہیں. انہوں نے کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے کہ جی یہ اس سے یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مطلب یہ کہ اگر آپ کے بچوں کی رجسٹریشن اتھارٹی قائم ہو گئی تو دنیا کے جو ڈونرز ہیں آپ کو بچوں کی ویکسین دیتے ہیں یا اور کوئی چیزیں دیتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہوگا یہ کس بچے کے پاس ہے یا کس بچے کے پاس نہیں ہے. تو لیٹ سی کہ جسٹس خادم سومرو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, کچھ میرے خیال میں ان کی ٹرانسفر کا بھی. شاہ جی بالکل, اس میں 2-3 باتیں ایسی ہیں جو آپ نے بات کی ہے نا, اس میں ایک تو یہ کہ جو بچوں کی رجسٹریشن کے حوالے جو انہوں نے پرپوز کیا نا کہ فٹ پرنٹ جو فنگر پرنٹس اور ریٹینا کے حوالے سے, آپ جب ہاسپٹل میں اگر کسی کی جو ہے وہ برتھ ہوتی ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, تو ہاسپٹلس میں جو میرا اپنا پرسنل بھی ایکسپیرینس ہے, وہ بچوں کے فٹ پرنٹس بھی لیتے ہیں, وہ بچوں کے فنگر پرنٹس بھی لیتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ جو نیو بورن ہوتا ہے وہ بچوں کے فنگر کے وہ جو آپ کے وہ نہیں ہوتے نا, ہاں, تو ریٹینا کے حوالے سے ہے, تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جیسے ملک میں مطلب یہاں پہ اگر آپ نے بچہ کوئی گم ہوتا ہے, بے شک اس کا ریٹینا بھی سکین کیا ہوا ہو, لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس بچے کو کیسے ڈھونڈیں گے تاکہ پھر آپ اس کا ریٹینا وہ کرا سکیں, تو اس میں لا انفورسمنٹ والا جو ایک معاملہ ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے. تو اس وجہ سے ایک چیز, دوسری جو ایک امپورٹنٹ چیز آپ بات کر رہے تھے نا کہ
ایک ڈیٹا بیس اور اس کے ذریعے یہ سارا کچھ ان کا ریکارڈ رکھا جائے گا, بچوں کی رجسٹریشن اسکول کے حوالے سے یہ سارا. میں آپ کو انٹرسٹنگ ایک چیز بتاؤں, جو مطلب ہماری جو پاکستان کی سوسائٹی ہے نا, اس میں یہ 2 نمبر چیز یہ ہائی لائٹ بطور ایک صحافی کو کرنا بھی چاہیے. یہاں پہ پنجاب کے اندر نا یہ اسکولس کی ٹیچرز کی اٹینڈنس کے حوالے سے انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو فنگر پرنٹ کے ذریعے وہ اٹینڈنس لگائی جاتی ہے. تو ہماری جو قوم ہے نا اتنی زیادہ وہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے, کوئی 10 بجے بھی آتا ہے نا تو اس کی جب اٹینڈنس لگتی ہے وہ 50 ہی ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے, وہ اس ڈیوائس کے اوپر ٹائم ہی جو ہے نا وہ 2 گھنٹے پیچھے سیٹ کر کے اس کو وہ کیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے جو ہمارے ہاں یہ شارٹ کٹس جو ہے نا وہ 2 نمبریہ یہ بہت زیادہ ہیں. تو اس میں گو کہ ایک اچھی سجیشن ہے, لیکن امپلیمنٹیبل میں سمجھتا ہوں بطور ایک, اگر میں دیکھوں اس کو تو اس میں وہ نظر نہیں آ رہا. دوسری چیز جو جسٹس خادم حسین سومرو کے حوالے سے, اللہ کرے یہ ہو جائے اچھا ہے, لیکن خادم حسین سومرو صاحب کا 28 کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے. ان کا نام بھی آج اگر آپ جسٹس یحییٰ افریدی کا وہ جو ایک نوٹ پڑھیں نا, اس میں انہوں نے ان کا نام مینشن کیا ہوا ہے کہ جو ریکوزیشن بھیجی ہے ٹرانسفر آؤٹ کرنے کے حوالے سے. جسٹس خادم حسین سومرو کا بھی نام ہے, جسٹس سمن رفت کا بھی ہے. ٹوٹل 5 اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ججز ہیں ان کے ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے. تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اگر اس سے پہلے ہی حل ہو جاتا ہے تو بہتر تھا, لیکن پہلے ہو جائے. آپ کو پتہ ہے لیکن وہ 28 تک تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو جس طرح کی صورتحال ہے اس میں کوئی سماعت بھی ہوگی اور یہ ہوگا. دیکھیں یہ فیصلہ, اور اگین اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن نوٹیفائی کب سے ہوتا ہے. ابھی کل اس کیس کی سماعت تھی, لیکن آپ کو پتہ ہے ریڈ زون بند ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز ہی نہیں لگ رہے. ایون کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے بھی یہ کیا تھا کہ وہ سائلین وغیرہ کیونکہ انٹری نہیں ہو رہی, انٹری نہیں ہو پا رہے, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ہمارے انتظامی لوگوں کو بھی چاہیے ذرا اس پہ غور کریں. تو میرے خیال میں فخر آج یہی ہے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshop777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.